अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो हब उर्दू के साथ मैं सादिया। तो चलिए सुनते हैं मलिक सफदर हयात साहब की डायरी से एक और लहूरंग केस का अहवाल। मैंने बताया है ना, मेरी शिद्दत से ये ख्वाहिश है कि इनका कातिल जल्द अज जल्द फांसी लग जाए। कोई सरारी लहजे में बोली, आप मेरी किसी बात का गलत मतलब ना निकालें। क्या हुआ जो मैं इनकी सगी मां नहीं हूँ? ज्यादा परवीन के आखिरी जुमले ने मेरे ज़हन में उभरने वाले बहुत से सवालात का मुंह बंद कर दिया। मैंने हमदर्दी भरे दोस्ताना लहजे में कहा, जायदा तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक खूबसूरत और जवान औरत हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम ज्यादा से ज्यादा 30 साल की होगी। एक 30 साल औरत के बेटे 1922 साल के तो नहीं हो सकते ना? आखिरी जुमला मैंने इसकी जुबान रवा दवा करने के लिए अदा किया था। वो जल्दी से बोली, मैं इस वक्त 28 साल की हूँ। मैं फयाज और रियाज की सौतेली माँ हूँ। पता मोहम्मद ने 5 साल पहले मुझसे शादी की थी, लेकिन अफसोस के पिछले साल वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। हम दोनों की निशानी फरमान अली है। इतना बताकर इसने अफसुर्दा अंदाज में गर्दन झुका ली। मुझे अगर इसकी आंखों में अपने लगते जिगर की अब्दी जुदाई का गम नजर नहीं आया था तो उसका यही सबब था कि फयाज और रियाज ने इसकी कोख से जन्म नहीं लिया था। जब ज्यादा की सौगवारी में वो तड़प नजर नहीं आती थी। ज्यादा 28 साल की एक भरपूर और जवान औरत थी। इसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। वो भरे भरे बदन की मालिक एक पुरकशिश औरत थी। पता मोहम्मद ने अगर बुढ़ापे में इससे शादी की थी और एक बच्चे का बाप बन गया था तो इसका सबब ज़ादा के हुस्न और जोबन की शक्ल में नजर आता था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी कि ज़ादा को बूढ़े फतेह मोहम्मद ने क्या दिखाई दिया था। मैंने ज़ादा को मुहातब करते हुए कहा, फयाज और रियाज तुम्हारे सगे बेटे थे या सुतेले, इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ कि इनकी अलमनाक मौत ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को समझ सकता हूँ जायदा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। वो गर्दन उठाकर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, संजीदगी से कहा, मैं चूंकि तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ इसलिए चाहता हूँ कि फयाज और रियाज के कातिल को करार वाकई सजा मिले। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इसे मुनासिब तावन करो तो ये काम आसानी से हो सकता है। थोड़ी देर पहले तुमने इनके दुश्मन के हवाले से जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे जहन में क्या है तो। वो कोई और खास बात नहीं थी। वो मेरी बात पूरी होने से पहले बोल उठी, बात खास थी या आम, तुम इस फिक्र में न पड़ो। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, बाज़ औक़ात एक मामूली और गैर अहम बात भी नतीजा खेज साबित होती है। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओ, मैं तुम्हारा हमदर्द और हैरवा हूँ। चल लम्हा तक मुतज़्ज़ब रहने के बाद वो हिचकिचाते हुए बोली, थानेदार जी, दरअसल मेरा ध्यान सफदर की तरफ जा रहा था। सफदर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये सफदर कौन है? सफदर इसी गांव में रहता है, उसने बताया। फजूल और आवारा गर्द इंसान है, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता। ठीक है, ये सफदर बहुत ही बेकार शख्स होगा, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, लेकिन फयाज और रियाज के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारा ध्यान सफदर की तरफ क्यों चला गया? इसका मकतूलीन से क्या ताल्लुक है? मुझे वाज़ह तौर पर यह महसूस हो रहा था कि ज़ादा की जुबान से कोई ऐसा इंकशाफ होने वाला है जो मेरे दोनों भाइयों के कातिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। मैं पूरी तवज्जो से इसके बोलने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया, वो जी, पिछले दिनों सफदर का इन दोनों भाइयों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इस झगड़े की वजह क्या थी? मेरा ख्याल है मैं आपको खुलकर बताती हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोली, हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैंने हौसला दिलाने वाले अंदाज में कहा, जब तक तुम खुलकर नहीं बोलोगी ये बात नहीं बन सकेगी। मैं भी ख्वाम अंधेरे में टामक टोया मारता रहूंगा। थानेदार जी, वो ठहर ठहर कर बताने लगी, दरअसल सफदर अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन के साथ रहता है। इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। वो कोई बकायदा काम धंधा नहीं करता। थोड़ी बहुत बदमाशी और गुंडागर्दी या कहीं छोटा मोटा काम मिल गया तो कर लिया। इसकी बूढ़ी माँ करीमा बीबी को पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता। वो किसी की मदद के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। सफदर की बहन नाजो ही बूढ़ी माँ का ख्याल रखती है और ये तो सफदर के खानगी हालात हैं। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मकतूलीन का किस बात पर सफदर से झगड़ा हुआ था? मैं इसी तरफ आ रही हूँ थानेदार जी, बड़ी रसान से बोली। दरअसल सफदर के खानगी हालात का जायजा लिए बगैर आप झगड़े की वजह को अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। उलमा भर के लिए मुतक्कफ हुई, फिर इजाफा करते हुए बोली, मैंने अभी सफदर की छोटी बहन नाजो का जिक्र किया ना, वही सारे झगड़े की बुनियाद है। इसकी उम्र मुश्किल 18 साल होगी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल सूरत अच्छी दी है, बल्कि बहुत अच्छी दी है। और इसी शक्ल सूरत ने रियाज का दिमाग खराब कर दिया था। वो नाजो पर मर मिठा था। इसके बाद जो होता है वो आप भी जानते हैं। वो एक मर्तबा फिर खामोश होगी। इस बार मैंने उसे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। इसने कहानी में नाजो के किरदार को शामिल करके मेरे जज्बा तजस्सुस को हवा दे दी थी, लेकिन मैं दम साधे बैठा रहा। मुझे यकीन था कि इसकी जुबान से कोई नहायत ही सनसनीखेज इंकिशाफ होने वाला है। चंद लम्हात की खामोशी के बाद इसने दोबारा बोलना शुरू किया। रियाज और नाजो छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया। कभी खेतों में, कभी रात की तारीकी में, ट्यूबवेल के पीछे, कभी जहीरे के अंदर। जहीरे से मुराद इसकी घने दरख्तों का झुंड था जो शमशेरपुर के सरसब्ज खेतों से जुड़ा हुआ था। आप समझदार हैं और ये बात समझ सकते हैं कि चोरी छुपे की इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है। इसने तौकफ करके मेरी आंखों में देखा और मजीद बताने लगी। नाजो रियाज के दरमियान जो कुछ चल रहा था वो ज्यादा अरसे तक छुपा न रह सका। इनके ताल्लुकात की खबरें उड़कर सफदर तक भी पहुंची और उस गुंडे का दिमाग खराब हो गया।
ایک روز اس نے ریاض کو گھیر لیا اور بغیر کوئی سوال کسی مانا شروع کر دیا، اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ریاض اچھی طرح جانتا تھا کہ صفدر اس سے کس بات پر جھگڑا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں نے بیچ میں پڑ کر انہیں جھگڑنے سے روک دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے اور فیاض کو اس معاملے کی سنگن تو تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی۔ جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی اونچ نہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ آئندہ وہ نازو سے نہیں ملے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے، لیکن اس نے پرسرار انداز میں رک کر مجھے دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا اور چوری چھپے نازو سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند روز بعد ریاض اور فیاض کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ صفدر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس پر صفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا۔ لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، اور صفدر سے اس کی بڑی گاڑی دوستی بھی ہے۔ لاکھو نے اس روز ریاض سے کہا، اسے آخری وارننگ سمجھ لو، میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو لوگ میری بات کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں پھر میں اپنے مخصوص طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ زندگی بھر اور زندگی کے بعد بھی میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ صفدر کی چھوٹی بہن نازو سے دور رہو۔ لیکن ریاض کا تو اب اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، فیاض نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ لاکھو ایک جھٹکے سے ریاض کی جانب مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، اوئے بھونڈے عاشق کی اولاد، کیا تم پچھلی جمعرات کو نازو سے نہیں ملے تھے ادھر کھڑی فصل میں؟ بتاؤ اپنے بھائی کو کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ کوئی جواب دینے کی بجائے ریاض نے گردن جھکا لی، جو اس بات کا اقرار تھا کہ لاکھو کے کہے کے مطابق وہ پچھلی جمعرات کو نازو سے ملنے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ اس موقع پر فیاض نے اپنے بھائی کی حمایت لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بھائی کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو؟ ذرا اپنے دوست صفدر کی بہن کو بھی تو سمجھاؤ، وہ کیوں ریاض سے ملنے کے لیے آتی ہے؟ میرا خیال ہے، لاکھو نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا، ریاض کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تمہاری حمایت ہی نے اس لڑکے کا دماغ خراب کیا ہے۔ لاکھو کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو اس وقت فیاض نہ سمجھ سکا، اور معاملہ رفع دفع کر کے وہ ریاض کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا، اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ زیادہ پروین نے دکھی انداز میں بات ختم کی اور امید افزا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ تم نے جو کہانی سنائی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی موت میں صفدر یا لاکھو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں بندروں کو اچھی طرح چیک کروں گا۔ صفدر تو شمشیر پوری کا رہنے والا ہے، کیا لاکھو بھی؟ نہیں جی، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، لاکھو کا تعلق چیاں والی سے ہے، جو ہمارے گاؤں سے 2 میل دور مغرب میں واقع ہے۔ وہ صفدر سے ملنے ہی ہاتھ رہتا ہے۔ تم فکر نہ کرو زائدہ، میں نے تسلی میز لہجے میں کہا۔ اس واردات میں صفدر اور لاکھو ملوث ہیں یا کوئی اور شخص؟ میں قاتل کی تلاش میں مغرب، مشرق و شمال و جنوب ہر سمت میں جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بس تم میرے 1-2 سوالات کے جواب مزید دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تاکہ جلد از جلد قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ جی پوچھیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زیادہ سے کوئی سوال کرتا، کمرے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ زیادہ نے تڑپ کر دروازے کی سمت دیکھا جو بھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے سے پلٹ کر میری طرف آئی، پھر اضطراری لہجے میں اس نے کہا، میرا فرمان رو رہا ہے، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 10-15 منٹ میں اسے کچھ کھلا پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ کسی ماں کو اس کے روتے بلکتے بچے کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا، اور خاص طور پر ان لمحات میں جب بچہ کچھ کھانے کی طلب محسوس کرے، بھوک سے رو رہا ہو۔ لہٰذا میں نے زیادہ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ زیادہ نے نازو کے حوالے سے صفدر اور لاکھو کے غم و غصے اور دھمکیلے انداز کی جو تفصیل بیان کی تھی، اس کی روشنی میں تو ذہن کی آنکھ انہی 2 گنڈا عناصر کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کہ صفدر یا لاکھو نے یا ان دونوں نے مل کر ریاض اور فیاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ، انہیں دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دوران قتل انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ ریاض اور فیاض کا رد عمل سمجھ سے بالا تھا، جو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں بسائی جا رہی تھیں تو وہ دونوں ہوش و ہوا سے بیگانہ تھے، اور یہ بیگانگی عارضی بھی ہو سکتی تھی اور مستقل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زیادہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آ گئی۔ باہر سے اب فرمان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں کی گود کی مخصوص حرارت میں شکم سے رونے کے بعد پرسکون ہو گیا ہے۔ میں نے زیادہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، زیادہ دن چاہے کیسا بھی ہو کیوں نہ ہو، لیکن رات میں آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ اوڑے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے، وہ بھی کھلے آسمان میں؟ اس طرح کہ انہوں نے کچھ اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بغیر کچھ اوڑے باڑے میں نہیں سوتے تھے۔ ان کی چارپائیوں پر سرہانوں کے علاوہ بھی کھیس رکھے ہوتے تھے۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس ہارچ کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی،
تھانے دار جی، آج کل شمشیر پور میں ڈور ڈنگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا ادھر باڑے میں ہمارے اچھے خاصے مویشی بندے ہوئے ہیں. پچھلے چند روز سے ریاض و فیاض اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے. بس اتنی سی بات ہے. وہ تو ٹھیک ہے زیادہ، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن جائے وقوع سے کھیس تو نہیں ملے. یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کھیس بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے. بات تو واقعی بہت عجیب ہے جناب، وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چارپائیوں پر کھیس رکھے تھے. میں ہی شام کے وقت ان کی چارپائیاں اور بستر وغیرہ بچھاتی ہوں، اور پچھلی رات بھی میں نے ان کی چارپائیوں پر تکیے اور کھیس رکھے تھے. دونوں کھیس کیسے غائب ہو گئے، یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس کے بعد وہ گمشدہ کھیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی. زیادہ کے مطابق ان میں سے ایک کھیس چٹا سفید رنگ کا تھا جس کے دونوں سروں پر سرخ بارڈر بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کھیس کریم کلر کا تھا، اس کا بارڈر ہرے رنگ کا تھا. زیادہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح اطلاع ملنے پر وہ باڑے کی طرف گئی تو واقعی بستروں پر کھیس موجود نہیں تھے، لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر سے 2 چادریں لا دی تھی. میں نے پوچھا، زیادہ رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں باڑے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند تو کر لیا کرتے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ؟ وہ عام سے لہجے میں بولی. میں نے کہا، آج صبح باڑے کا بڑا دروازہ کھلا پایا گیا تھا. جب ہی منظور موچی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے باڑے کے اندر وہ اونچ کا منظر دیکھ لیا. منظورے سے یہ بات بشیر لوہا تک پہنچی، پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ قاتل خالصاً ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا. اگر وہ کوئی ڈنگر چور ہوتا تو باڑے سے مویشی غائب ہو جاتے اور دونوں بھائی محفوظ رہتے. باڑے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، قاتل دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہوگا اور ان کا کام تمام کر کے واپس چلا گیا. واپسی میں اس نے باڑے کا بڑا دروازہ استعمال کیا، جاتے ہوئے وہ دروازے کو کھلا چھوڑ گیا. ہاں جی، محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی. میں نے کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کیا جی؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوئی. میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، زیادہ جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگی، اپنی جان بچانے کے لیے ہر قسم کی مزاحمت اور کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جب حملہ ور کلاڑی سے وار کر رہا ہو. لیکن ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر سکون سے پڑی ملی ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قاتل کی منشا کے سامنے اف تک نہیں کی. اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے. میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو ظاہر نے اصراری لہجے میں پوچھا، تھاندار جی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق، میں نے بدستور پر خیال لہجے میں کہا. جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاڑی کے وار کر رہا تھا تو وہ بیچارے کسی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے. جی کیا مطلب آپ کا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لمحات میں ریاض و فیاض کسی شے کے ذریعے سے دنیا مافیا سے بے خبر تھے. وہ آخری درجے پر اتنا غسیل ہو چکے تھے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا. میں نے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی. میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بکلاہٹ بڑے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا جی؟ میں چند لمحات تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا. میرے اس افسار نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا. اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی. دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں. ان سے پوچھ گچھ کی جاری ہوتی ہے تو ان کی حالت دیوانی ہوتی ہے. میں نے بھی زیادہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا. زاہدہ، میں نے متحمل لہجے میں سے پوچھا، مجھے بتاؤ رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے جی، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا. اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا. بالکل تڑکے جناب، اس نے بتایا. وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے. آج اس لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے. پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور یہ خبر دی کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی. میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا. جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو میں نے سوال کیا، زیادہ کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے بتایا. وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے، اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے. رات کے کھانے کے بعد ہم سب میں تھوڑی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے. آپ لوگ کی زمین کتنی ہے؟ میں نے پوچھا. 10 کلے جناب. اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے. تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے، وہ افسردگی سے بولی. میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، اس کے ساتھ ہی کھیر بھی تھی. دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا، پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے. کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سسری لہجے میں پوچھا. کیوں جی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی. آپ اس کا کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے زائدہ؟ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا. دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہے، سوچا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا. ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے.
موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی گئی تھی اور بعد میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں ایک خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند قارئین کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات ہی کو ہنڈیا پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا، جسے کھا کر وہ دونوں ہی ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انا لیلا ہونے کی بھی متعلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس گاؤں میں اکیلی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتہ دار مجھے نظر نہیں آئے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہاری رشتہ دار تو نہیں لگتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں۔ بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے۔ آپ دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تائزد کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے مزید 15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زیادہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منظورہ ہے جی، منظور موچی۔